आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, आज हम खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए और उस से सीख कर अपनी ज़िंदगियों में उसको अमल पजीर करने के लिए तैयार हैं। खुदा का शुक्र हो इस बात के लिए कि उसका कलाम भला है और वो हमारी जानों को आज़ादी बख्शता है। यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ हो गए और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। और ये वो कलाम है जो वाकई आज़ादी बख्शता है। जब हम आज के मतन को देखेंगे तो उसमें हम दो मुख्तलिफ तस्वीर देखेंगे। पहली तस्वीर है जो अभी भी गुनाह के ग़ुलाम हैं और उनकी हरकत, उनकी तबीयत से आपको पता चल जाएगा कि वो किसके ग़ुलाम हैं। वो खुदा के ग़ुलाम हैं या शैतान या रुपए पैसा, या उन्होंने अपने कोई खुदा बना रखे हैं। जिस तरह जॉन कैल्विन कहता है कि इंसानों ने अपने दिलों में बुतों की फैक्ट्री खोल रखी है, और यकीनन आप देख सकेंगे उन लोगों को। दूसरी किस्म वो हैं जिन्होंने उस बुतों की फैक्ट्री को तबाह बर्बाद किया और जान गए कि ये झूठा काम था, और जान गए कि वो ग़ुलाम थे, और मसीह को जानकर जो सच्चाई है, क्योंकि मसीह ने फरमाया राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, और इस वसीले से मसीह को जान के वो सच्चाई को जब उन्होंने जाना, उन्होंने ग़ुलामी से रिहाई पाई। और आप उस शख्सियत को भी देखेंगे कि वो क्या करती है। आए हम आज के कलाम को पढ़ेंगे। मरकस की अंजील है और उसका 14वां बाब है और उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक। आज का उन्वान है हकीकी इबादत बामुकाबला मुनाफ़कत, और इस हवाले में हम इन चीज़ों को देखेंगे। आए हम आगे बढ़ें और आज के कलाम को हम पढ़ेंगे। और पहली आयत हमें बताती है वाक़या वहाँ पर क्या हो रहा है। मैं आपके सामने पढ़ूँगा और आप स्क्रीन से या अपने कलाम जो आपके पास मौजूद है वहाँ से देख सकते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मरकस की अंजील 14वां बाब पहली आयत से 11वीं आयत तक। पहली आयत, 2 दिन के बाद फसा और ईद फ़तीर होने वाली थी, और सरदार काहिन और फ़कीह मौका ढूंढ रहे थे कि उसे क्यों कर फरेब से पकड़कर कत्ल करें। आयत नंबर 2, क्योंकि कहते थे कि ईद में नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा हो जाए। जब वो बैतनिया में शमौन कोड़ी के घर में खाना खाने बैठा तो एक औरत जटामासी का बेशकीमत खालिस इत्र संगे मार मार के इत्रदान में लाई, और इत्रदान तोड़कर इत्र को उसके सर पर डाला। मगर बाज अपने दिल में खफा होकर कहने लगे, ये इत्र किस लिए ज़ाया किया गया, क्योंकि ये इत्र 300 दिनार से ज़्यादा को बिककर गरीबों को दिया जा सकता था। और वो उसे मलामत करने लगे। आयत नंबर 6, यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों दिक करते हो, उसने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, जब चाहो उनके साथ नेकी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूँगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया, उसने दफन के लिए मेरे बदन पर पहले ही से अत्र मला। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं अंजील की मनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में बयान किया जाएगा। आयत नंबर 10 और 11, फिर यहूदा अस्करियोती जो उन 12 में से था, सरदार काहिनों
کے پاس چلا گیا تاکہ اسے ان کے حوالہ کر دے۔ وہ یہ سن کر خوش ہوئے اور اس کو روپے دینے کا اقرار کیا، اور وہ موقع ڈھونڈنے لگا کہ کس طرح قابو پا کر اسے پکڑوا دے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے فرمایا کہ ہمارا آج کا مضمون دو مختلف تصاویر کو پیش کرتا ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا بھی کہ ہمارا مضمون ہے حقیقی عبادت بامقابلہ منافقت۔ جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس حوالہ کو دیکھتے ہیں تو یہ حوالہ دراصل بڑی ہی خوبصورتی سے ایک لائن میں بند ہو سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حقیقی عبادت مسیح کے لیے حقیقی عقیدت کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ منافقت خود غرضی کے مقاصد کو ظاہر کرتی ہے، جس میں ہم ایمان کا نشان نہیں دیکھ سکتے۔ منافقت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایمان کی بات نہ ہو، بلکہ اپنی منمانی، اپنے آپ کو آگے رکھنا، نہ کہ خداوند کے کلام کو۔ ہم نے مرکز ہی کے انجیل میں اس بات کو سیکھا کہ منافقت کیسے کیسے کی گئی۔ ہم نے سیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے سکھایا کہ سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ تم اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری عقل سے خداوند سے محبت رکھو۔ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے خدا سے محبت رکھنی ہے، یہ سب سے بڑی قربانی ہے، تو ہم اس کے ساتھ دیکھتے ہیں جو حوالہ ہم نے پڑھا، کیسے یہاں پر ایک عورت آتی ہے اور وہ اپنی سب سے قیمتی چیز خداوند کے سامنے وہ نظر کرتی ہے، اس کے حضور پیش کرتی ہے۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ دراصل وہ مسیح یسوع کو کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑا وہ جانتی ہے، اس سے بھی بڑھ کر وہ پہچانتی ہے۔ یہ ایک نہایت اہم چیز نظر آ جاتی ہے۔ اس لیے آج سیاق و سباق کے اوپر تھوڑا سا لمبا ہم بات کریں گے، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اس سینیریو کو، کہ یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ میں نے پہلے فرما دیا کہ ہم منافقت کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقیقی عبادت کو بھی دیکھتے ہیں۔ جب ہم منافقت کو دیکھتے ہیں اور حقیقی عبادت کو دیکھتے ہیں تو آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا کہ یہودی مذہبی رہنما کیسے منافقت کے ساتھ مسیح کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایون کہ مسیح کا اپنا شاگرد یہودا اسکریوتی بھی ان کے ساتھ ملا ہے، مسیح کا پیروکار ہوتے ہوئے مسیح کے خلاف منافقت کرتا ہے۔ لیکن اس کے جانب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یسوع مسیح کو ایک عورت جب قبول کرتی ہے نجات دہندہ کے طور پر، مسیحا کے طور پر، تو اس کا رد عمل کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا حکم جو توریت شریف میں بتایا گیا کہ خداوند سے کرو، وہ اس کا اظہار کرتی ہے۔ گویا وہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے اپنی شکر گزاری کا ہدیہ عبادت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اب کیسے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ مسیح یسوع کو عبادت زیبا دیتی ہے؟ اس کا جواب خداوند یسوع مسیح خود وہ ہمیں دیتے ہیں مرکز دوسرے باب میں، اور وہاں پر آپ جب ایک گناہگار شخص کو
معاف کرتے ہیں تو وہاں پر کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور آپ اس اعتراض کا جواب یوں دیتے ہیں، کہتے ہیں آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ یہ اختیار گناہ معاف کرنے کا مسیح کے پاس ہے۔ اس بات کو جب مسیح بتاتے ہیں تو دراصل آپ اپنے آپ کو الہی ذات کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس سے اور بڑھ کر آپ واضح طور پر بتاتے ہیں کہ آپ کیوں آئے۔ آپ بتاتے ہیں کہ میں تندرستوں کو نہیں بلکہ بیماروں کو تندرست کرنے آیا ہوں۔ یعنی کہ آپ آیت دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے کہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو شفا دینے، بلانے، ان کو چننے، ان کو اپنے پاس بلانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے جب یہ بات کرتے ہیں تو فوراً آپ اس سوال کا جواب دیتے ہیں جو ذاکر نائک نے کہا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ یسوع مسیح نے کہاں کہا کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو؟ سیدھا اور پلین، واضح۔ اسی باب کے آخری آیت میں آپ مسیح کو اس بات کا جواب دیتے ہوئے پاتے ہیں۔ مسیح یسوع کہتے ہیں پس ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ یہاں پر 3 باتیں آپ کو ملیں گی۔ سبت کیا ہے؟ عبادت کا دن۔ ابن آدم کون ہے؟ یسوع مسیح دانیل 7ویں باب کے مطابق۔ اور مالک سے کیا مراد ہے؟ جو شخص اس چیز کی ملکیت رکھتا ہو۔ دوسرے معنوں میں مسیح یسوع واضح طور پر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اگر تم نے عبادت کرنی ہے یا کرتے ہو سبت کے دن، تو وہ کس کو موصول ہوتی ہے؟ اس کے اوپر کس کا اختیار ہے؟ میرا۔ اس وجہ سے جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، اس عورت کو مسیح کے سامنے پیش ہوتے اور مسیح کو ہدیہ نذرانتے ہوئے، تو ہم جانتے ہیں کہ وہ عبادت کا حصہ ہے، کیونکہ عبادت کا حصہ ہدیہ لانا ہے، اور جب ہم ہدیہ لاتے ہیں تو وہ عبادت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرکز مزید ہمیں 5ویں باب میں لے جاتا ہے، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سجدہ مسیح کو کیا جاتا ہے۔ 9ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت خانے کا سردار جو تمام تر انتظامات کرتا ہے، وہ مسیح کو سجدہ کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر مسیح یسوع خود مرکز 8ویں باب میں ہمیں ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اپنی جان کھوئے وہ اسے بچائے گا۔ اور وہ آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ؟ اس آیت کو جب آپ دیکھ رہے ہیں تو دراصل مسیح یسوع مکمل طور پر اس شخص کو کہہ رہا ہے کہ اس کی پیروکاری ہی کی بدولت وہ زندگی پا سکتا ہے۔ اس کو قبول کرنے سے وہ زندگی پا سکتا ہے، وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ دوسرے معنوں میں یہاں پر مسیح خداوند کہہ رہے ہیں اگر تم نے میرے پیچھے آنا ہے تو جس طرح تم خدا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو، میرے لیے بھی تیار کرو۔ دوسرے معنوں میں ہم بڑا حکم جس کو کہتے ہیں وہ یہاں پر مسیح یسوع لاگو کر رہے ہیں کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے مجھے سے محبت رکھو۔ اور بڑی بات
اس کے شاگرد پھر اس کے بارے میں مزید کہتے ہیں، ہم تیرے پیچھے آئے اور ہمیں کیا ملے گا؟ پھر مسیح یسوع اسی حکم کو اپنے سارے دل، اپنے ساری جان اور اپنے سارے عقل اور اپنی ساری طاقت سے مجھ سے محبت رکھو، میری عبادت کرو، اسی بات کو ہم ان الفاظ میں دیکھتے ہیں۔ مسیح یسوع فرماتے ہیں، یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں باپ یا بچوں کو یا کھیتوں کو میری خاطر اور انجیل کی خاطر چھوڑ دیا۔ آپ کو یہاں پر کیا ملتا ہے؟ آپ کو وہی تصویر، بڑے حکم کی تصویر آپ کو ملتی ہے۔ جب ہم مسیح یسوع کو یروشلم میں داخل ہوتے دیکھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں وہاں پر ہوشانہ کے نعرے بلند کیے گئے، یعنی کہ وہ نعرے جہاں سے مسیح یسوع کو پکارا گیا خداوند کے طور پر۔ مرکز 11 باب 19 سے 10 آپ کے سامنے موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اور لکھا ہے، اور جو اس کے آگے آگے چل جاتے اور پیچھے پیچھے چلے آتے تھے پکار پکار کے کہتے، ہوشانہ ہوشانہ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے، اے خداوند بچا لے، اے خداوند بچا لے، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کو وہ پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند بچا لے۔ میں ان سب باتوں کو آپ کے سامنے کیوں پیش کر رہا ہوں؟ کیونکہ اس متن میں آپ کو حقیقی عبادت بامقابلہ منافقت نظر آتی ہے، اور یہ عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی۔ کون ہمارے لیے کفارہ دینے کے لیے تیار ہو رہا ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ اور مرکز پہلا باب اور اس کی 3 آیت میں کون آیا ہے اور حضرت یحییٰ کس کی راہ تیار کر رہا ہے؟ یہوہ خداوند کی۔ اور 11واں باب جب ہوشانہ کی بات آتی ہے تو ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یہوہ ہی بچا سکتا ہے۔ اور مزے کی بات 13ویں آیت جو ہے، وہ 13واں باب جو ہے، اس کی 26 سے 27 آیات ہمیں اس بات کی خوبصورت تصویر پیش کرتی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ مسیح یسوع اپنے آپ کو پھر دانیل نبی کے ابن آدم کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گے۔ یہی وہ تصویر ہے جو حضرت دانیل نے پیش کی، اور وہ کون شخص ہے، اس کو کیا کیا دیا گیا، یہ ایک حیران کن باتیں ہیں کہ وہ تمام تر خلقت پر حکمرانی کرے گا، اور اس کی حکمرانی کبھی اختتام کو نہ ہوگی۔ اس کی حکمرانی کن کن پہ ہوگی؟ اہل لغت پر، تمام دنیا کی بولی بولنے والوں پر، تمام قبیلوں پر، تمام امتوں پر۔ دوسرے معنوں میں خداوند یسوع مسیح کی جو عبادت یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اس کے حضور جو شکریہ کا ہدیہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، ایک طور پر ہم اس کو یہ اپلائی کرتے ہیں کہ وہ تمام تر اقوام اس کی عبادت کریں گی، تمام تر زبانیں اس کی عبادت کریں گی، اور ہر ایک گھٹنا مسیح کے آگے جھکے گا۔ یہ وہ خوبصورت بات ہے جو میں سیاق و سباق میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا، تاکہ ہم اس بات کو سیکھ سکیں۔ آئیں ہم آگے بڑھیں گے اور متن کے بارے میں بات کریں گے۔ متن میں ہم پہلے جو ہے وہ ہمارا عنوان ہے، اور وہ ہے عبادت میں منافقت کا منصوبہ۔ وہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یقینی طور پر ایک بات نظر آئے گی، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ آپ کو پہلی 2 آیات نظر آئیں گی جہاں پر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عید آئی ہے، اور جب عید آئی ہے، آپ عید منانے یروشلم میں ہیں، اور اب
یہ یہودی رہنما سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں کھڑا کرنا چاہیے، بلکہ ہم عید کے بعد مسیح کو پکڑیں گے اور مصلوب کریں گے۔ دیکھتے ہیں اگلے ابواب میں کیا ہوگا، کیا ان کا منصوبہ قائم رہتا ہے یا نہیں۔ لیکن آئے ہم پہلی 2 آیات کو دوبارہ پڑھیں تاکہ ہم اپنے متن کو سمجھ سکیں ٹھیک طور سے۔ یہاں پر لکھا ہے 2 دن کے بعد فصح اور عید فطیر ہونے والی تھی، اور سردار کاہن اور فقیہ موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ اس سے کیوں کر فریب سے پکڑ کر قتل کریں، کیونکہ کہتے تھے کہ عید میں نہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں بلوا ہو جائے۔ جناب یہ ان کی سوچ ہے، پہلے وہ مسیح کو پکڑنا چاہتے ہیں، اور پھر عید آئی ہے، لوگوں کے سامنے اب وہ منافقت ان کی نظر آ جائے گی، تو وہ چاہتے ہیں کہ نہیں، مسیح کو خاموشی کے ساتھ جب سب لوگ یہاں پر نہیں ہوں گے تب ہم پکڑیں گے تاکہ مسئلہ زیادہ نہ بڑھے۔ لیکن یہاں پر ہمیں حضرت یحییٰ کی بات یاد آ جاتی ہے جب ہم لفظ پڑھتے ہیں فصح اور عید فطیر۔ اس کے بارے میں ہم مستقبل کے پیغامات میں بات کریں گے کہ فصح اور عید فطیر کیا ہے، لیکن یہاں پر میں آپ کو مختصراً بتاتا جاؤں کہ بنی اسرائیل جب وہ ملک مصر سے انہوں نے غلامی سے رہائی پائی، تو انہوں نے پہلے ایک فصح کا برہ ذبح کیا، اور اس برہ کا خون انہوں نے اپنے گھروں کے دروازوں پر لگایا، اور اس کا نشان تھا کہ جب خدا پلوٹوں کو مارنے آئے گا مصر میں، مصریوں کو، تو اگر کسی بھی گھر کے اوپر وہ خون دیکھے گا تو وہ گھر بچ جائے گا، ایون کہ مصریوں کا بھی۔ اور مصری کئی وہ اسرائیلیوں کے گھروں میں چلے گئے جنہوں نے اس بات پر ایمان لایا، اور وہ بچے، اور وہاں سے کئی مصری جو ہیں وہ بھی شامل ہوئے وہاں سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس بات کو کہ وہ وہاں پر آئے اور انہوں نے اس بات کو دیکھا کہ خدا نے واقعی اس فصح میں ان کو چھوڑا جو اس کے وعدہ یا اس کے حکم کے مطابق چلے۔ یہ عید فصح ہے۔ اسی رات انہوں نے روٹی کھانی تھی، جس کی وجہ سے انہیں جلدی چلنا تھا، تو عید فطیر بھی اسی کے ساتھ آتی ہے۔ یہ دونوں عیدیں، یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ وہاں پر ہوتی ہیں۔ ہم مزید اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن ہم آگے بڑھیں گے اور حضرت یوحنا یعنی یحییٰ نبی کی بات سنیں گے جب وہ مسیح کو دیکھتا ہے، تو دراصل اس کو کون نظر آتا ہے؟ فصح کا برہ۔ یہ میں آپ کے سامنے کیوں پیش کرنے جا رہا ہوں حضرت یحییٰ کی گواہی؟ کیونکہ مسیح یسوع 8ویں باب، مرکز کی کتاب 8ویں باب میں جب وہ اپنی صلیبی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ضرور ہے۔ لفظ ضرور اس بات کی دلیل پیش کرتا ہے کہ یہ بات پہلے سے مقرر شدہ ہے۔ اور یہ کیسے مقرر شدہ ہے اور کیسے فصح پر آپ مصلوب ہوں گے، اس کے بارے میں ہمیں حضرت یحییٰ فرماتے ہیں، اور وہ کیا بتاتے ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب انہوں نے مسیح کو دیکھا تو وہ دیکھتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ یہ خدا کا برہ، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ وہ یوں بتاتے ہیں کہ یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ حیرانگی کی بات، مسیح یسوع کس سے پہلے ہیں؟ وہ حضرت یحییٰ سے بھی پہلے موجود ہیں۔ اس سے کیا ہمیں تصدیق ملتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ازل سے ہیں، اور ازل سے کون ہے؟ خدا ہے۔ اس لیے ہم مسیح کو خدا کا کلمہ کہتے ہیں جو اس میں ہے۔ وہ
مسیح کو دیکھتے ہی اس بات کی دلیل پیش کرتا ہے کہ یہ فسح کا برہ ہے، اور جب مسیح فسح کے لیے جا رہے ہیں تو وہ اپنی قربانی کے بارے میں ضرور بات کرتے ہیں۔ پھر میں یہاں پر رکوں گا اور یاد کرواؤں گا، کیونکہ آج ہم آزادی کا دن اور اس کا جشن منا رہے ہیں۔ یہی بات میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آزادی کے ساتھ قربانی لازمی ہے، اور اگر آپ حقیقی غلامی، جو موت کی غلامی ہے، جو گناہ کی غلامی ہے، جو ابدی غلامی ہے، جو جہنم ہے دوسرے معنوں میں، اس سے بچنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو خداوند یسوع مسیح کی قربانی بتائی جاتی ہے کہ وہ فسح کا برہ ہے۔ اس کی قربانی کے وسیلہ سے ہمارے گناہ اٹھا لیے جاتے ہیں، اس کے وسیلہ سے ہم بچائے جاتے ہیں، اور اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ وہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ازلی ہے۔ اسی لیے ہم اس بات کو بڑی ہی ہم اہمیت دیتے ہیں کہ مسیح یسوع کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا ہمارے گناہوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا پاک ہے اور اس کی خوبیوں میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، خدا معاف کر دے گا۔ خدا نے اگر ایسا کرنا تھا تو وہ حضرت آدم کو جنت ہی سے نہ نکلنے دیتا، کیونکہ اس کی نیکیاں اس کے ایک گناہ سے کہیں زیادہ تھیں۔ خدا رحیم ہے، لیکن اس کے رحم کا جو تعلق ہے وہ متوازن ہے، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا اس کی عدالت سے۔ اس کا رحم اس کی عدالت میں ظاہر ہوتا ہے، اور وہ کس طرح ہوتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلے سے۔ بڑی لمبی بات ہو جائے گی اگر ہم اس میں چلے جائیں۔ ہم بات میں چلیں گے، ہم اپنے اگلے عنوان میں چلیں گے، اور وہ ہے عید میں منافقت کا منصوبہ۔ ہم اس کو پڑھ آئے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم منافقت کے منصوبے کو دیکھتے ہیں، اس کی پہلی اور دوسری آیت کو دیکھتے ہیں، تو کیسے خداوند یسوع مسیح فسح کا برہ ہے، اور اب جو منافقت ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے اگلی آیات میں۔ اور یہ اگلی آیات ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ اس کو ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 3 میں، اور پھر ہم آیت نمبر 4، 5 اور 6 تک ہم جائیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ کے سامنے پہلے پڑھ دیا ہوا ہے لیکن ان کو دوبارہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب وہ بیتنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تو ایک عورت جٹا ماسی کے بیش قیمت خالص عطر سنگ مرمر کے عطر دان میں لائی، اور عطر دان توڑ کر عطر کو اس کے سر پر ڈالا۔ مگر بعض اپنے دل میں خفا ہو کر کہنے لگے، یہ عطر کس لیے ضائع کیا گیا؟ کیونکہ یہ عطر 300 دینار سے زیادہ کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا، اور اسے ملامت کرنے لگے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جب یہ بات انہوں نے ہوتے ہوئے دیکھی شاگردوں نے، پہلی تصویر ہم دیکھ آئے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ کیسے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ منافقت ہمیں نظر آتی ہے یہودی مذہبی رہنماؤں میں۔ اب جب ہم اس عورت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ تصویر نظر آتی ہے کہ وہ بڑا حکم، ایک ارشاد اعظم ہے اور ایک بڑا حکم ہے۔ بڑا حکم، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند سے محبت رکھ، یہ بڑا حکم ہے، اور اس کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ ہم نے سیاق و سباق میں بڑا لمبا اس کی تشریح کی، اور میں نے کوشش کی کہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے۔ اس لیے اگر آپ نہیں سمجھ پائے تو دوبارہ آپ مجھ سے نوٹس حاصل کر سکتے ہیں۔
تاکہ آپ اس کو گہرے طریقے سے سمجھ سکیں. لیکن یہاں پر ہم اس عورت کی محبت کو دیکھتے ہیں جو وہ خداوند یسوع مسیح سے کرتی ہے. اس کے پاس سب کچھ تھا، اور وہ کیا تھا؟ جٹا ماسی کا اس عطر جو ہے اس کے پاس ہے، اور وہ نہایت قیمتی ہے. 300 دینار ہمیں قیمت بتائی گئی ہے. اور جب ہم اس 300 دینار کی بات کرتے ہیں تو یہ دراصل اس وقت کی 1 سال کی مزدوری تھی. آپ اندازہ لگائیں، ایک شخص، اور وہ بھی عورت، وہ مسیح کو جب قبول کرتی ہے تو وہ اپنے سب کچھ وہ خداوند کو ہدیہ کے طور پر، شکر گزاری کے طور پر وہ پیش کرتی ہے. کیا اس کو معلوم تھا کہ وہ مسیح کے دفن ہونے کے طور پر وہ اپنا عطر استعمال کر رہی ہے؟ میں نہیں سمجھتا. لیکن وہ کس لیے وہاں پر موجود تھی؟ وہ خداوند کے حضور شکر گزاری کے لیے وہاں پر موجود تھی. ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے؟ ہمیں یہ کیسے بتایا جاتا ہے کہ یہ کس طرح ہوا، کیسے ہوا اور کیوں ہوا؟ تو اس کا جو ذکر ہے ہمیں یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب میں بتایا جاتا ہے. جب اسی کا بھائی، کیونکہ یوحنا 11 باب میں مرکز یہاں پر اس کا ذکر عورت بتاتا ہے، لیکن یوحنا 12ویں باب میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ دراصل مریم مگدلینی تھے جو لازر کی بہن تھی. اب جب مریم مگدلینی 11ویں باب یوحنا کی بات میں کر رہا ہوں، جب اس میں ہم دیکھتے ہیں تو لازر مر جاتا ہے جو مسیح کا دوست ہے. اب جب لازر مر جاتا ہے تو مسیح یسوع اس کو زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خداوند یسوع مسیح اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور جب بات کی جاتی ہے تو خداوند یسوع مسیح اسے بتاتے ہیں کہ وہ کون ہے، کیونکہ وہ اس کی بہن مارتھا، اور وہ بہت ہی پریشان ہیں کیونکہ ان کا بھائی مر گیا ہے. اور جب وہ مر گیا ہے تو مسیح یسوع وہاں آتا ہے اور انہیں تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جی اٹھے گا، تسلی رکھو. اور مارتھا کہتی ہے، پس مارتھا یسوع کے آنے کے آیت ہے، میں وہی ایگزیکٹ آیت پر پڑھنا چاہ رہا ہوں. ہاں، 21ویں آیت. مارتھا نے یسوع سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا. یسوع نے اس سے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا. مارتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن وہ جی اٹھے گا. 25ویں آیت. یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. جب اس عورت نے، مریم نے اور مارتھا نے اس بات کو سنا تو وہ ایمان لائیں. اور ایمان کیوں نہ لاتی؟ لازر ان کا بھائی اسی واقعہ میں زندہ ہوتا ہے جو 4 دن سے قبر میں پڑا تھا. جب وہ یہ سارا واقعہ دیکھتی ہے، اور 12واں باب ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ضیافت جس کا ذکر ہم مرکز 14 باب میں پڑھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ضیافت میں ہے، تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ کس کے گھر میں ہو رہی ہے؟ یہ شمعون کوڑی کے گھر میں ہو رہی ہے. اب یہاں پر ایک جو خصوصی بات ہمیں نظر آتی ہے، شمعون کوڑی کے گھر میں یہ ضیافت ہو رہی ہے. مریم کا بھائی لازر اور مارتھا اور مریم، یہ تینوں بہن بھائی کس کے بیٹے ہیں؟ شمعون کوڑی کے. اور جب ہم اس بات کو اور زیادہ گہرے طریقے سے دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کس قدر خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری سے بھری تھی. اس کا باپ جو کوڑ سے تھا اس کو خداوند یسوع مسیح شفا دیتے ہیں. اس کا بھائی جو 4 دن سے مردہ تھا
اور یہودی روایات کے مطابق، تعلیم کے مطابق روح جو ہے 3 دن تک وہ زمین پر رہتی ہے اور چوتھے دن آسمان پر چلی جاتی ہے، اور یسوع مسیح وہ آتے ہیں اور اس کو زندہ کرتے ہیں۔ اور جو توقع، جو سوچ یہ ان کے درمیان چل رہی تھی کہ ان کا بھائی کیسے زندہ ہوگا، اب تو 4 دن ہو گئے، مسیح یسوع کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں ہاں آخرت والے دن، لیکن مسیح یسوع کہتے ہیں قیامت اور زندگی میں ہوں۔ وہ جان جاتی ہیں کہ یہی خداوند ہے، وہ جان جاتی ہیں کہ یہی نجات دہندہ ہے، اور اس لیے وہ اپنا قیمتی عطردان، سب کچھ جو وہ اکٹھا کرتی ہے اپنی پوری زندگی میں، اس کی قیمتی ترین چیز وہ اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہاں سے سمجھ نہ آئے تو مرکز 12ویں باب کے آخر میں آپ دیکھیں، ایک غریب عورت 2 دمڑیاں 2 پیسے وہ ہیکل کے خزانہ میں پیش کرتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس نے سب سے زیادہ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ خداوند کا حکم ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور یہی وہ بات ہے جو ہمیں انکرج کرتی ہے کہ ہم خداوند میں جب آئیں تو اپنے سارے دل، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری جان سے خداوند سے محبت رکھیں۔ دوسرے معنوں میں خدا نے توریت خروج کی کتاب اس کے 25ویں باب کی 12ویں پہلی اور دوسری آیت میں موسیٰ کو فرما دیا تھا کہ بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ میرے لیے نظر لائیں، اور تم ان میں سے میری نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دیں۔ یہاں پر پھر وہی اصول ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری عقل اور طاقت سے ہم یہاں پر مریم کو خداوند یسوع مسیح کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو مزید جاننا ہے تو متی کی انجیل اس کے دوسرے باب میں آپ مجوسیوں کی کہانی دیکھ سکتے ہیں۔ جب مسیح یسوع پیدا ہوئے اس وقت اس کو سجدہ کرنے سے مشرق سے مجوسی آئے، اور جب وہ سجدہ کرنے آئے تو کیونکہ وہ ستارہ پرست تھے، ان کو ستاروں کی تعلیم دی گئی تھی، اور حضرت دانیل کے ملک سے کہا جاتا ہے وہ آئے تھے، یعنی کہ وہ آج کے ایران، آپ اس جگہ سے آپ اسے سمجھ سکتے ہیں، اس علاقہ سے وہ آئے، اور حضرت دانیل دراصل اسیری میں اس علاقہ میں رہے۔ جب دانیل نبی کی کتاب ہم پڑھتے ہیں تو دراصل یہ اسی ہی علاقہ میں، ایران کے علاقہ میں لکھی گئی، اور جب یہ لوگ آئے انہیں ستارہ کی پیروکاری کرتے ہوئے، اس کے پیچھے چلتے ہوئے، وہ کیونکہ وہ بادشاہ کا نشان تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ بادشاہ پیدا ہوا ہے، وہ ہیرودیس کے میں جو ہے وہ دربار میں گئے، اور انہوں نے کہا یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، ہم اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ بات سن کر ہیرودیس بادشاہ حیران ہوتا ہے، اور وہ جمع کرتا ہے تمام تر مذہبی رہنماؤں کو اور پوچھتا ہے کہ مسیحا جو پیدا ہونے والا ہے، اس کو پتا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ مسیحا ہوگا۔ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ دانیل 7 باب میں، ٹھیک ہے۔ جو مسیحا ہے وہ بادشاہ ہوگا، ابن آدم جو ہے وہ بادشاہ ہوگا۔ وہ پوچھتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا کلام مقدس میں لکھا ہے، تو لکھا ہے کہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں سے ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ سے میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی غلبانی کرے گا۔ اور جب آپ آگے پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہیرودیس کہتا ہے کہ جب تم اس بچے کو پاؤ تو اس کے بارے میں مجھے بھی بتانا، تاکہ میں بھی آ کے اس کی جو ہے وہ عبادت کروں، سجدہ کروں اسے۔ اور پتہ چلتا ہے کہ جب وہ مجوسی اس بچے کو دیکھ لیتے ہیں تو
خداوند ان کو خواب میں بتاتا ہے کہ تم ہیرودیس کے پاس مت جانا کیونکہ اس کے دل میں منافقت ہے۔ یہ مجوسی خداوند کی عبادت کرنے آئے تھے حقیقی دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، لیکن اس کے دل میں منافقت تھی۔ یہی واقعہ جب ہم مریم کو مسیح کے قدموں میں گرے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کے حضور عطر ڈالتے ہوئے اس کے بدن پر دیکھتے ہیں، تو حقیقی عبادت، حقیقی سجدہ ہمیں نظر آتا ہے، حقیقی شکر گزاری ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن جب ہم شاگردوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے منافقت ہمیں نظر آتی ہے، اور ہم اس کو دیکھتے ہیں اگلی آیات میں جہاں پر لکھا ہے کہ یہ عطر کیوں ضائع کیا گیا؟ یہ 300 دینار کا بک سکتا تھا، یہ غریبوں میں بٹ سکتا تھا، یہ اس کا اس طرح فائدہ ہو سکتا تھا، اس کا یہ کام ہو سکتا تھا۔ اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس سے وہ کیا سوچ رہا تھا، اس سے وہ شخص جو یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا بیچ کر اس کو آپ غریبوں میں دے سکتے ہیں، تو کیا کس کی فکر تھی؟ کون فکر کر رہا تھا؟ یہودا اسکریوتی کس کی فکر کر رہا تھا؟ ہمیں یوحنا کی انجیل اس کے 12ویں باب اور اس کی 4 آیت سے 6 آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا تھا۔ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، لکھا ہے، مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص یہودا اسکریوتی جو اس سے پکڑوانے کو تھا، کہنے لگا یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا؟ یوحنا بتاتا ہے اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی، بلکہ اس لیے کہ چور تھا، اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی، اس میں جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا تھا۔ منافقت، مسیح یسوع کو اپنے ہونٹوں سے خداوند کہنا لیکن دل میں منافقت، یہ ہے حقیقی عبادت بامقابلہ منافقت۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آج ہم بھی اپنے دلوں میں کئی بار ہم اس بات کو بڑے ہی عمدہ انداز سے، بڑے ہی اچھے انداز سے، بڑے ہی زبردست انداز سے ہم مسیح کو بڑے خوبصورت الفاظ میں مسیحا کہتے ہیں، لیکن دل یہاں سے پاک نہیں، منافقت سے بھرے ہوئے ہیں۔ کیسا ہی وہ خوبصورت گیت ہے کہ من سے جو ہے وہ ہمیں پاک ہونا چاہیے۔ میرے ذہن سے وہ گیت نکل رہا ہے، میں نئی کوشش کروں گا اس کو یاد کرنے کی۔ ہم آگے بڑھیں گے اور ہم حقیقی عبادت کی تعریف اور تصدیق کی طرف چلیں گے۔ آپ نے پہلے دیکھا کہ عبادت میں منافقت کا منصوبہ، یہودیوں نے کیسے کوشش کی مسیح کو پکڑے، پھر آپ نے دیکھا کہ حقیقی عبادت کیسے کی جاتی ہے، اور پھر اس میں آپ نے منافقت کو دیکھا۔ اب آپ حقیقی عبادت کی تصدیق اور اس کی تعریف سنتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے ہونٹوں سے، اور یہ آپ کو مرکز اس کے 6 آیت سے لے کر آپ کو آیت نمبر 8 تک جو ہے 9 تک آپ کو ملے گا۔ یہاں پر لکھا ہے، یسوع نے کہا اسے چھوڑ دو، اسے کیوں دکھ کرتے ہو؟ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، جب چاہو ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو، لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا۔ جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا، اس نے دفن کے لیے میرے بدن پر پہلے ہی سے عطر ملایا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی، جو بھی اس نے کیا اس کی یادگاری میں کیا جائے گا۔ حقیقی عبادت کی تعریف اور اس کی تصدیق، کیسی ہی خوبصورت بات ہے۔
اس عورت نے جب مسیح کے بدن پر عطر ملا، اس کے سر پر عطر ملا، تو اس کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے. اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے عطر ملنے کی وجہ سے وہ سدا یاد رکھی جائے گی، اور نہ ہی وہ عطر اس لیے مل رہی تھی کہ اس کی اس کام کی وجہ سے اس کو مسیح یسوع نجات دے دیں گے، بلکہ یہ کام جو اس نے کیا اس کو مسیح کو جان کر کہ وہ میرا نجات دہندہ ہے، اسے قبول کر کے اس نے یہ کام کیا. اور اس کی جو خوبصورت تصویر ہے وہ ہمیں افسیوں کے خط میں ہمیں ملتی ہے، جس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو بھی خداوند پر ایمان لاتا ہے دراصل اس کی یہی حالت ہوتی ہے. کلام مقدس ہمارے سامنے موجود ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل سے نجات ملی، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا. جناب من، جو بھی ایمان لاتا ہے وہ مفت ایمان پاتا ہے، وہ مفت نجات پاتا ہے. لیکن جب وہ یہ جانتا ہے کہ کتنی بڑی نجات اسے ملی ہے، کتنا بڑا فضل اس کے اوپر ہوا ہے، تو وہ شخص اس کے اندر خود بخود یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مسیح کی شکر گزاری کرے، کہ وہ ایسے کام کرے جس کی وسیلہ سے لوگ جانیں کہ وہ مسیح کا شاگرد ہے. اگر آپ مسیح کے ہیں اور اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، اور آپ کے اندر سے مسیح کی خوشبو نہیں نکلتی، تو آپ کو سوچنا ہے کہ پھر آپ کس کی پیروکاری میں ہیں. آپ حقیقی عبادت میں ہیں یا منافقت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جس طرح اسکریوتی منافقت میں ڈوبا ہوا تھا. یہ بات ہمیں آخری آیات کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ حقیقی عبادت میں منافقت اور غرداری کا حال بہت ہی برا ہوتا ہے، اور اس کا انجام ہم دیکھیں گے پیشن گوئیوں میں، اور پھر اس کی جو تفصیل ہے وہ ہم آگے اگلے ابواب میں بھی چل کر دیکھیں گے کہ اس شخص کا جو غردار ہے اور جو منافقت دکھا رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا. اور آپ امید کرتے ہوں گے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خود بخود اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ غردار اور منافق کا کیا حال ہوتا ہے. 10ویں اور 11ویں آیت میں بتایا، پھر یہودا اسکریوتی جو ان 12 میں سے تھا سردار کاہنوں کے پاس چلا گیا تاکہ اسے ان کے حوالہ کر دے. 300 دینار نہیں ملے، اب وہ کہاں چلا گیا؟ سردار کاہن. کہاں؟ پہلی اور دوسری آیت ہم نے اس کے بارے میں پڑھی تھی. 11ویں آیت ہمیں بتاتی ہے، وہ یہ سن کر خوش ہوئے اور اس کو روپے دینے کا اقرار کیا، اور موقع ڈھونڈنے لگا کہ کس طرح قابو پا کر اسے پکڑوا دے. آپ کو شاید سیکھنے کو ملا ہوگا کہ یہاں پر آپ ایک سینڈوچ دیکھ رہے ہیں. پہلے حصے میں پہلی 2 آیات میں آپ دیکھتے ہیں کہ فقی فریسی مسیح کو مار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں نے کہا کہ انہوں نے سوچا کہ نہیں ہم نہیں کریں گے، لیکن پھر آپ 9ویں اور 10ویں اور 11ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی چلا جاتا ہے اور وہ تیار ہو جاتے ہیں. میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مسیح یسوع
मरकस 8 बाब, मरकस 10 बाब और 9वें बाब में मसीह यसू ये 3 बार अपने मसलूबियत का जिक्र करते हैं कि वो यरूशलेम जा रहे हैं फसह के लिए और वहाँ इब्ने आदम को हलाक किया जाएगा और वो तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठेगा। हैरानगी की बात, ये बात यहूदी तो सोच रहे थे मसीह को कत्ल करना, लेकिन ये उनकी तरफ से नहीं मुकर्रर की गई थी। मसीह यस्सु दरअसल पैदा ही कुर्बानी देने के लिए हुए, और अगर आपको याद है तो हजरत याह्या यही तो फरमा गए कि देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा लिया जाता है। ये कुर्बानी का बर्रा, ये बकरा इसीलिए ज़िबा होगा ताकि आपके गुनाह वो अपने ऊपर उठा ले। यशायाह 53 बाब मुकम्मल तौर पर मसीह की अक्कासी करता है। यहां पर हम सीखते हैं कि खुदावंद के कलाम को कोई बदल नहीं सकता। कैसे? यहूदी मसीह को कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन अपने होशियार प्लान के साथ, अपने वक्त पर। लेकिन यहां पर हम सीखते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम में फसह पर वो कुर्बान होने के लिए आए हैं और ये बाप की मर्जी है। इसलिए हम सीखते हैं कि जो कलाम मुकर्रर हो चुका था, जो कलाम हो चुका था, वो किसी भी होशियार इंसान के वसीला से ऊपर नीचे दाएं बाएं या उसकी तहरीफ नहीं हो सकती थी। मसीह यीशु के बारे में मुकर्रर हो चुका था कि वो फसह पर मसलूब हो और वो होगा, और उसका अंजाम, उसका काम आप यहाँ पर 10वीं और 11वीं आयत में देखते हैं कि ऊपर वो नहीं चाहते, लेकिन नीचे अब आते हैं और देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती उनसे बात करता है और वो अब तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप किसको देख रहे हैं? खुदा की कादिर मुतलक ज़ात को, उसकी मर्जी को पूरा होते हुए, ना कि इंसान की मर्जी को। और ये हमें कैसे मालूम होता है कि यहूदा इस्करियोती एक पेशन गोई के तौर पर काम कर रहा है? ज़बूर 41 और उसकी 9वीं आयत हमें बताती है, बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था, मुझ पर लात उठाई। आप यहां पर देखते हैं कि कौन यहां पर मसीह के खिलाफ लात उठा रहा है? वो उसका अपना दोस्त, उसका हवारी, उसका शागिर्द, वो उसके खिलाफ जाता है। यही बात हम यूहन्ना की इंजील उसके 13वें बाब की 26 से 27 में भी देखते हैं कि मसीह यीशु जानते हैं इस काम को, और क्या फरमाते हैं? यीशु ने जवाब दिया कि जिसे मैं नवाला डबो कर दूंगा वही है। फिर उसने नवाला डबोया और लेकर शमौन इस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया। इस नवाला के बाद शैतान उसमें समा गया। बस यीशु ने उससे कहा, जो कुछ तू करता है जल्दी कर ले। इससे नतीजा अखज़ हम क्या करते हैं? हम जानते हैं कि खुदावंद का कलाम वो उत्तम है, वो कभी होशियार प्लान के साथ तब्दील नहीं हो सकता, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह फसह पर कुर्बान होंगे और वो कुर्बान होने जा रहे हैं। इन आयात में हम क्या सीखते हैं? इन 11 आयात में हमने सीखा कि यहूदियों ने चाहा कि वो मसीह को कत्ल करें, लेकिन बाद में वो तब्दील उस ख्याल को करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मसीह यीशु इसी प्लान के साथ वो यरूशलेम आए कि फसह पर वो कुर्बान हो, और इसी का सिलसिला हम जारी रहते हुए हम देखते हैं। लेकिन इसके दरमियान में हमने एक खूबसूरत तस्वीर भी देखी। जो शख्स मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करता है,
وہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل کے ساتھ، اپنی ساری طاقت کے ساتھ، اپنی ساری دولت کے ساتھ، اپنے سارے جذبات کے ساتھ، بغیر کسی شخص کا چیلنج یا کسی رکاوٹ کے، وہ شخص مسیح کے قدموں میں آتی ہے اور اس کو اپنا منجی جانتے ہوئے اپنی قیمتی ترین چیز اس کو دے دیتی ہے، اور وہ اس کی عبادت، اس کی شکر گزاری اس کے وسیلہ سے کرتی ہے۔ کویسچن یہ ہے، اس متن میں آپ اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں؟ اگر آپ مسیح یسوع کو ابھی تک نہیں جان پائے، اس متن کو، اس حوالے کو سننے کے بعد اگر آپ کے دل میں جستجو پیدا ہوئی کہ آپ ہم سے بات کریں، تو ضرور آپ ہم سے رابطہ کریں۔ لیکن اگر آپ مسیح کو جان چکے ہیں اور وہ آپ کا خداوند ہے، تو پھر وہ کہاں ہے آپ کے دل میں؟ کیا وہ مریم مگدلینی کی طرح آپ اس کے حضور جھکتے ہیں، مریم کی طرح جو لازر کی بہن ہے، اور اپنی قیمتی ترین عطر اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، اس کی شکر گزاری کرتے ہیں؟ یا پھر آپ یہودا اسکریوتی کی طرح خداوند یسوع مسیح کی تھیلی سے کھانے کی، چوری کرنے کی، منافقت دکھانے کی جستجو میں ہیں؟ سوال کا جواب آپ کو معلوم ہے آپ کہاں پر ہیں۔ آئیں ہم دعا کریں کہ اگر ہم کسی بھی وجہ سے ہم نے کوئی غلط کام کیا، تو خداوند ہمیں اس میں سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس کے حضور توبہ کریں۔ اور اگر آپ نے مسیح کو قبول کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ مسیح کے پاس آئیں، تاکہ آپ کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے سکے، جس طرح اس نے فرمایا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔